كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज से हम लोग सूरह कहफ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इरादा था सूरह मुल्क शुरू करने का, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद इसी तरफ हो रहा था सूरह कहफ शुरू करने का, क्योंकि सूरह मुल्क की मेरी प्रेजेंटेशन मैं सोची थी कि तैयार है मेरे पीपीटी स्लाइड्स, लेकिन जब मैं देखी तो सिर्फ 2 आयतों के थे। तो फिर इस वजह से मैं सोची कि सूरह तगाबुन और सूरह कहफ की तो मेरी तैयार थी, मैं सोची कि सूरह तगाबुन से अफजल सूरह कहफ का शुरू करना है। और बल्कि सूरह कहफ में बहुत दिनों से शुरू करना चाह रही थी, और सबकी दिली ख्वाहिश के एतबार से दूसरी सूरतें चल रही थी, तो शायद अल्लाह ताला भी करम फरमा दी कि चलो सबकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही, तो तुम्हारी भी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तो इस वजह से अफसोस हुआ कि जब मैं सूरह मुल्क की पूरी तैयारी करके जब उसका प्रेजेंटेशन बनाना चाह रही थी, ये जो हमारे स्लाइड्स आते हैं ना प्रेजेंटेशन, इसका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ था, तो पता नहीं वो कैसे मिस हो गया उसका सूरह मुल्क का। तो वो थोड़ा सा लंबा काम है, वो सूरह मुल्क के लिए जाके फिर वेबसाइट से सारी उसका फॉन्ट साइज वो ये चेंज करना रहता, उसके बाद में फिर तो मैं सोची कि चलिए सूरह कहफ शुरू करना भी जानी बल्ला, जब मुल्क का मौजूद नहीं है तो फिर मेरा इरादा हो गया कि सूरह कहफ ही अब हमारा शुरू करना है। जब वसाइल बंद हो जाए दूसरे सूरह के तो समझ लेना चाहिए कि सूरह कहफ हमको शुरू करना है। और बल्कि सूरह कहफ की आज हम इंशाल्लाह इसका पस मंज़र देख शायद 1 या 2 आयत हो पाएंगी आज, क्योंकि इसका पस मंज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है सूरह कहफ का, और इसकी फजीलतें इम्पॉर्टेंट है जो हम आज इंशाल्लाह इसको करेंगे। और सूरा ये 110 आयतों का है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सूरा है। कोशिश करिए कि इसका एक भी पार्ट आप लोगों से मिस ना हो, क्योंकि दज्जाली फितने, हम खुद दज्जाली दौर में आ गए। दज्जल कहते हैं झूठ और धोखे को, तो ये दज्जाली दौर में आ गए हम। हर चीज़ जो ज़ाहिर में नज़र आ रही है वो हकीकी सच नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सूरह की ख़ास खुसूसियत दज्जाल के फितने से हिफाजत की है। और आजकल हम क्योंकि फितनों के दौर में हैं, तो इस सूरह की फजीलतों में भी आप देखेंगे कि इस सूरह की क्या फजीलतें हैं, तो उस एतबार से आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर सूरह कहफ का एक पस मंज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये सूरह जब नाजिल हुआ था या दूसरी सूरतें नाजिल होती थी, तो मक्की दौर या मदनी दौर था, तो इब्तदाई दौर था, दरमियानी दौर था, वो सारी चीज़ें आप लोग का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज हम वो चीज़ों को पहले कवर करेंगे, इसका पस मंज़र देखेंगे, इसके फ़वाइद और इसकी फजीलतें। अगर वक्त मैसर हो जाए तो इंशाल्लाह आज हम सूरह शुरू कर देंगे, कम से कम एक आयत तो बरकत के लिए आज हम कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अमूमन हमारा जो रहता है तरीक़ा के फजीलतों के साथ साथ उसका जो पूरा का पूरा एक पस मंज़र है। और ये सूरह में हम सीक्वेंशली हम क्या चीज़ों को कवर करेंगे, बल्कि सूरह बकरा के बाद में मेरे ख्याल में सूरह यासीन बड़ी सूरत थी, उसके बाद बल्कि सूरह यासीन से भी बड़ी सूरत सूरह कहफ है। आयतों के एतबार से भी आयतें बड़ी हैं, मफ़हूम के एतबार से भी, तफासिर के एतबार से भी, और तालीमात के एतबार से भी बहुत अहम सूरह है ये। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ मक्की सूरह है, और जैसे कि आप लोग को सबको अंदाज़ा है और मैंने आपको बता दिया है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए फिर से हम दोबारा से इसको कवर कर लेंगे, और जो पुराने हैं उन लोगों के लिए पुख्तगी हो जाएगी कि मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क होता था। मक्की सूरतें उस यानी हिजरत से पहले की सूरतें जो होती थी वो मक्की थी, और मदनी सूरतें हिजरत के बाद वाली सूरतें हैं। तो अब होता ये था कि मक्की दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पर शुरू हुई थी दावत इस्लाम, और वहाँ पर लोगों के जो अकायद थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। पर वो लोग बुत परस्तिश करते थे, वहाँ पर बुत थे। काबे शरीफ के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे, सफ़ा मरवा के ऊपर भी उनके बुत थे, जहाँ पर ज़बीहा, उम्रा और हज होता था, इबादतें होती थी, तवाफ़ होता था, वहाँ पर सई भी होती थी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से तवाफ़ का हुक्म हो गया था, सई का हुक्म हो गया था, सारे काम होते थे। लेकिन जो सफ़ा मरवा के आज आप जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर अब कुछ नहीं है। पहले वहाँ पर बुत परस्तिश के दौर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुछ भी नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर वाक़यात ऐसे रूनुमा होते गए थे हरम शरीफ में, मक्के शरीफ में, तो वो वहाँ पर उस जगह से बुतों को मुंसलिक कर लिए थे उन जगहों से, और वहाँ पर बुत रख देते थे जहाँ पर ज़बीहा ज़बह किया जाता था। एहराम खोलने के लिए, जो हज का एहराम खोलने के लिए जो ज़बीहा हम करते हैं
10 ذی الحجہ کے دن وہاں پر بھی وہ بت رکھتے تھے اور بت کی نظر چڑھاتے تھے۔ ان کا عقیدہ میں بار بار آپ لوگوں کو ہمیشہ اس چیز کی یاد دہانی کرواتی ہوں، جو مکے میں رہتے تھے، جو مشرکین تھے، ٹھیک ہے، وہ کافر نہیں تھے، مشرک تھے۔ وہ مشرک میں اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرتا ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ شرک جو ہوتا تھا مکے میں جو ہوتا تھا، جو مکی دور تھا، وہ ان لوگوں نے کعبہ شریف کے اندر 360 بتوں کو رکھے ہوئے تھے۔ اب جو بت تھے وہاں پر، ان کا یہ ایک یقین بن گیا تھا کہ جو بتوں کو انہوں نے ملائکہ کے ساتھ میں منسلک کر لیا تھا، اور ان کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کا یہ یقین تھا لا الہ نہیں مانتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو الہ تھا نا، معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہتے تھے ایسے کیسے ممکن ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ان لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، گرانٹ کیے ہوئے، جیسے بارشوں کے لیے ایک جیسے ہم فرشتے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ بارشوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کے فرشتے، ہر جگہ کے فرشتے ہیں، ان کو الاٹ کیا جاتا ہے کام۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو اگر ہم ناراض کر دیں گے تو بارشیں نہیں ہوں گی، یہ اگر ناراض ہو جائیں گے تو زمین سے غلہ نہیں نکلے گا، یہ اگر ناراض ہو جائیں گے ہمارے اوپر پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہر نبی کے بعد میں ایسے بت پرستی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اب یہاں پر کعبہ شریف میں 360 بت تھے، صفا مروہ پر بت تھے، ذبیحہ کی جگہ پر بت تھے، زمزم کی جگہ پر انہوں نے بت رکھا ہوا تھا، ہر جگہ۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ یہ بتوں کو کیوں شریک کرے، تو سب سے پہلے جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ تو اس چیز کو شاید کہ مان لے، لیکن وہاں کے جو سردار ہوتے تھے ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم یہاں سے ان بتوں کو ہٹا دیں گے تو پھر لوگ کیوں آئیں گے یہاں پر، عمرہ کرنے کے لیے کیوں آئیں گے، حج کرنے کے لیے کیوں آئیں گے، صفا مروہ کے لیے کیوں آئیں گے، ذبیحہ کیوں ذبح کریں گے۔ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ سارے کام بند ہو جائیں گے، اگر یہ بند ہو گئے تو پھر ہمارا روزگار کیسے چلے گا، کیونکہ ان کا جو سرداری تھی، ان کی جو اپنے آپ کو وہ لوگ فوقیت دے کے رکھے ہوئے تھے، ہم یہاں کے سردار ہیں، ہم یہاں کے بڑے پیشوا ہیں اور تم ہماری بات سنو، جیسے ہر دور میں ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ یہ جو یہودی وغیرہ جو زمانے کے جو پیشوا ہوتے تھے، وہ لوگ سمجھتے کہ ہماری تم بات سنو، ہم ہیڈ آف دا ریلیجس لیڈرز ہیں، ہم لوگ ہماری بات سنو، تو ان کا ایک اپنا ایک مقام ہوتا تھا، ایک مرتبہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی یہاں پر مکی دور میں بھی سردار ہوتے تھے۔ جب ان کے سامنے یہ دعوت، جب نبی علیہ السلام لے کے آئے بعثت کے بعد میں نبوت کا ڈکلیئر کر کے جب وہ لے کے آئے، تو ان لوگوں کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آئی، یہ کیا بول رہے ہیں آپ، اگر یہ ساری چیزیں ہٹا، آپ کو چاہیے کیا اصل میں، آپ کو سرداری چاہیے، مال و دولت چاہیے، یا کیا چاہیے، ہم آپ کو دے دیں گے، آپ یہ نئی بات کیا لے کے آ گئے، یہ سارے خاندان میں انتشار پھیل گیا، سارے مکے میں انتشار پھیل گیا، آس پاس کے لوگوں میں انتشار پھیل گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مکے میں یہ سارا کوئی ایک بندہ آ گیا جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور نبی بنا کے بھیجے گئے، نہ آپ کے پاس کوئی آپ سردار ہیں نہ کچھ ہے، ایک غریب سے انسان ایسے ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین بھی نہیں تھے، تو آپ کو کیوں اگر دینا ہی ہوتا اللہ کو نبوت تو کوئی بڑے سردار کو دے۔ یہ جو ہمیشہ ہر دور سے انبیاؤں پہ سوال کیے جاتے تھے، جو سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ مانتے نہیں تھے، نہ ماننے کی وجہ بھی یہی تھی، نہ ماننے کی وجہ کیا تھی، ہر درمی تھی ان لوگوں کی، وہ یہ کوئی چیز کے اندر اپنے آپ کو باندھنے نہیں چاہتے کہ من چاہے زندگی جینا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ تو مکی دور کو ٹوٹلی ہم 4 پیریڈز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، 4 ادوار میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور۔ چوتھے دور کے بعد میں اتنی شدت بڑھ گئی تھی ظلم و ستم کی، نبی علیہ السلام کو ہجرت کر کے جانا پڑا وہاں سے۔ تو یہ سارے دور میں جو 4 دور تھے مکی دور، اس میں پورے کے پورے ٹائم پیریڈ میں قرآن پاک کے سوروں کا نزول ہوتا رہتا تھا، اور جس دور میں جو سورہ نازل ہوتا تھا، اس دور کے جو احوال ہوتے تھے نا وہاں کے، وہ دور میں ان احوال کے جواب دیے جاتے تھے، سورے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے کہ کبھی وہ لوگ مشرکین تنگ کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، تو تسلی کے لیے صورتیں نازل ہوتی تھی، کبھی ان کا حجت ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، اس کا جواب دیا جاتا تھا، باقی جواب بھی ہوتے تھے، لیکن مرکزی مضمون جو مکی دور کے صورتوں کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت یعنی واحد ہونا، وہ وحدانیت کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب آئیں گے پورے مکی صورتوں میں، ہر مکی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے اوپر ہی زیادہ ہوں گی کہ وحدانیت کے اوپر جواب دیا جائے گا، کہ ان کے جو سوال ہوتے تھے وہ وحدانیت کے اوپر ہوتے تھے۔ دوسرا جو ان کا مین جو سوال ہوتا تھا وہ رسالت کے اوپر ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من جانب اللہ رسول نہیں ہے، جو آپ کے پاس وحی آتی ہے
وہ تو کاہنوں کی اور شیطانوں کی نعوذ باللہ آپ کی اپنی من گھڑت شاعری ہے یا پھر کہانت ہے یا پھر جنات اور شیاطین کو آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا، وہ آ کے آپ کو کہانیاں سناتے ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسے خوابوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو احلام ہوتے ہیں، جو اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا جادوگر ہے یا ساحر ہے۔ یہ سارے الزام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ لوگ لگاتے تھے کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ جو تیسرا ان کا جو ان کی جو سوال، جو اہم مدعا ہوتا تھا، وہ قرآن پاک کو ہی نہیں مانتے تھے کہ یہ من جانب اللہ کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کرتے تھے وہ یہودی اور نصرانی ہوتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ انہی سے پوچھتے، بلکہ شروع کے 110 آیتوں تک، آلموسٹ 80 آیتوں تک انہی کے اوپر ہوتا تھا ڈسکشن کہ تم کیسے نہیں مان سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر، جو بنی اسرائیل کے اوپر جو انعام فرمائے، ان کو گنوائے، سارا کچھ گنوا کے یہی سوال کرتے تھے، تم تو سب سے پہلے ان کو ماننے والے ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہاری کتابوں میں تو اوصاف موجود ہے۔ پھر نصرانی کے بارے میں بھی، بلکہ سورہ آل عمران تو پورے کا پورا انہی کے اوپر ہے، سورہ مائدہ بھی پورے کا پورا انہی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، یہ پہلے یہود اور نصارہ کے ساتھ میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو اسی نہج کے اوپر ان کے 4 جو بڑے کوسچنز ہوتے تھے، وہ وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور قرآن پاک کی حقانیت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور مر کے اٹھائے جانے کو بھی نہیں مانتے تھے۔ قرآن پاک من جانب اللہ ہے، اس بات کا وہ انکار کرتے تھے، اور میعاد کو نہیں مانتے تھے کہ مر کے ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا، ہم جو کر رہے ہیں وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی مکی صورتیں ہوں گی، اس کے اندر یہ مرکزی مضمون جو ہوتا ہے، مین ٹاپک آف ڈسکشنز، جو آیتوں کا آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اس کے اندر یہی ٹاپکس کور ہوتے چلے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے ساری تخلیق اپنی جو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہی خدائی قدرت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو تو اپنے آس پاس دیکھو۔ ہم نے جسے پچھلے سورہ واقعہ میں پڑھ لیا، وہ بھی مکی سورہ تھا، کہ تم ہر چیز کے بارے میں، میعاد کے بارے میں بتایا، اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہوتے، اور اس کے اندر تمام مومنین جو تھے، ہر دور کے مومنین کو تسلیاں دی جاتی تھی کہ ان لوگوں کے ظلم و ستم پر آپ صبر کر لیں۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اوپر تکلیف دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ صبر کریں، کہ اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر بھی یہی حال ہوا، اس سے پہلے کے انبیاؤں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو وہی نہج کے اوپر سورہ کہف بھی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو پرانے ہیں ان کو تو ازبر یاد ہو جانا چاہیے۔ مرکزی 4 مضامین ہوتے تھے: وحدانیت کا انکار، رسالت کا انکار، سورہ قرآن کی حقانیت کا انکار، اور میعاد کا انکار کرنے والے ہوتے تھے۔ اور جتنے مکی صورتیں آپ پڑھیں گے وہ ساروں میں یہی ہوتا ہے۔ مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر احکامات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بھی بے شک وحدانیت توحید کی بھی دعوت ہوتی ہے، رسالت کی بھی وہ ثبوت ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت کا بھی ثبوت ہوتا ہے، میعاد کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ لیکن مدنی صورتیں کیا ہو گئی، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو پورے کا پورا ایک سسٹم بن گیا تھا وہاں پر۔ اب وہاں پر ایک مسلمانوں کی کمیونٹی فارم ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر کیا تھا، کمیونٹی فارم ہونے کے بعد میں اب ان کو جیسے کوئی ایک جیسے انڈیا پاکستان جب الگ ہوا تھا، یا بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، جب نیپال الگ ہوا، تو کیا ہو جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب لا آف دا لینڈ ضروری ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت یہ اب یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر کون سا قانون چلے گا۔ تو پھر ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن جیسے 1947 میں انڈیپینڈنس ہوا تھا، 1950 میں پھر انڈین کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا۔ تو کوئی بھی جگہ کے لیے، کسی بھی جب کنٹری الگ ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہاں کا کانسٹیٹیوشن ضروری ہوتا ہے۔ تو ڈیوائن لاز بھی ایسے ہی منعقد کیے گئے۔ اس کے بعد میں، ہجرت کے بعد میں جو مدنی پیریڈ تھا، اس کے اندر سارے احکامات ہی احکامات۔ تو سورہ بقرہ مدنی سورہ تھا، اسی لیے ہم نے سورہ بقرہ میں تمام احکامات پڑھے تھے کہ نکاح کے کیا احکام ہوں گے، طلاق کے کیا احکام ہوں گے، دودھ پلانے کے کیا احکام ہوں گے، قتل کوئی بندہ کر دے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، دیت کے کیا احکام تھے۔ پھر وہاں پر آپ نے پڑھا تھا حج اور عمرے کے احکامات آپ نے پڑھے تھے، قسموں کے احکامات آپ نے پڑھے تھے، میراث کے احکامات آپ نے پڑھے تھے، عورتوں کے حقوق کے احکامات آپ نے پڑھے تھے۔ وہ سورہ بقرہ میں مین وہاں پر کور کیا جاتا ہے۔ بس اس کے ساری جو طویل جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی باقی مدنی سورہ میں اس کی ان ڈیپتھ آ جائے گی کہ بھئی جانور اگر آپ نے کھانا ہے، حلال حرام کیا چیزیں، سود کھانا حرام ہے، آپ بے اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو وہ تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے۔ کون سی حرمت کی چیزیں اور حلت کی چیزیں، احکامات ہی احکامات، جتنی مدنی صورتیں ہوں گی اس میں سارے احکامات۔ لیکن مدنی صورت کے احکامات کو کب فالو کر سکتا ہے انسان، جب اس کا دل وہ مکی دور سے گزر چکا ہو۔ اسی لیے اگر میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں جب پڑھاتی ہوں کہ ہم بھی مکی دور میں، ہمارا جو دل کی کیفیت ہے ہم مکی دور میں، اسی لیے ہم احکامات کو نہیں اٹھا پا رہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان مضبوط اور ہوا ہی نہیں۔ جب مضبوط ہو جاتا ہے کسی کے اندر، دل کے اندر ایمان اور دل کی کیفیت جب مضبوط ہو جاتی ہے، تو پھر جیسے کہ زمین کو آپ نرم کرتے ہیں نا، پتھر سخت زمین کے اندر بیج بوئیں گے تو وہ بیج نہیں اٹھے گا، کوئی ایک آدھ بیج طاقتور ہوگا تو وہ اٹھ جائے گا، لیکن کمزور بیج وہیں ختم ہو جاتا ہے۔
تو پہلے زمین کو کھودا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بو کے پھر اس کے اوپر پانی چھنکا جاتا ہے، تو پھر اس میں سے مضبوط درخت نکلتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل بھی چونکہ سخت ہو چکے ہیں احوال، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم نے نہ مکی دور کو جانا نہ مدنی دور کو جانا۔ اگر ہم قرآن پاک اٹھائیں اور اگر ہم احکامات پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ تو احکامات ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مکی دور کیسا ہوتا تھا، ان کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس کے اندر جو تسلیاں ہیں، جنت اور دوزخ کے جو تذکرے ہیں، وہ زیادہ کثیر تعداد میں مدنی صورتوں میں نہیں آئیں گے۔ آتے ہیں، ایک آدھ آیتیں آتے ہیں، لیکن مکی صورتوں میں جہنم کے اور جنت کے، جہنم کے عذاب اور جنت کی تمام نعمتوں کا بھی بہت کثیر تعداد میں تذکرے ہوتے ہیں، آیتیں ہی اسی کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ جو سورہ کہف ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے اور یہ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اب یہ جو مکی سورہ ہے، یہ آپ کو، اب میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ نزول کے اعتبار الگ ہوتا ہے، ترتیبی اعتبار الگ ہوتا ہے۔ نزولی اعتبار یعنی جو قرآن پاک قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس کی سیکوینس بالکل الگ ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوا، اسی طرح سے سیکوینس ہوتا چلا جاتا تھا۔ سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، یہ سوروں کا سیکوینس نزول کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے وہ اس کی ترتیبی اعتبار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جمع کیا گیا۔ اب یہ کس نے جمع کیا ہے؟ یہ جو لکھنا ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب لکھنا شروع کرنا چاہیے قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں۔ لیکن جب قرآن پاک وحی کے ذریعے سے جب قرآن اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا جاتا تھا، ایک ایک آیت الگ الگ اوقات میں اترتی تھی۔ کبھی کبھی مکی صورتیں ہوتی تھی، اس کے اندر سے چند آیتیں، اختلافات ہے اس کے اندر، جس میں کہ 4 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر تو مکی صورتیں مکمل مکی صورتیں ہی ہے۔ لیکن دیکھیں مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد میں نبی علیہ السلام فتح مکے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکے میں آئے اور مکے میں تھے تو سورہ جو نازل ہوا وہ مکی بن گئی، نہیں، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، بس اس طرح کا ڈیویژن ہے۔ جو ہجرت کے بعد میں صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں ہی کہیں گے، ان کو مکی صورت نہیں کہیں گے، بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہوں گے، بھلے حج جو آخری حج ادا کیا تھا اس ٹائم پہ تھے ہوں گے، جب بھی تھے ہوں گے، لیکن مدنی ہی کہلائیں گے، کیونکہ ہجرت سے پہلے اور بعد یہ ڈیویژن لائن ہے مکی اور مدنی صورتوں کے لیے۔ لیکن اب نزول کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے ہم اکثر ہر سورے کو ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر تھا اور ترتیبی اعتبار سے وہ کیا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سورہ کہف جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے 69 سورہ ہے۔ اس سے پہلے کون سے سورہ نازل ہوا تھا؟ سورہ غاشیہ نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد 68 سورے پہ سورہ غاشیہ تھا، اور اس کے بعد سورہ نحل نازل ہوا جو کہ 70 سورے پر تھا، سورہ 70 نمبر پر تھا۔ سورہ غاشیہ پہلے ہے، سورہ نحل اس کے بعد میں ہے۔ تو نزول کے اعتبار سے سورہ کہف 69 نمبر پہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر کے اوپر ہے۔ جو قرآن پاک میں ترتیب ہے نا، ترتیب بار جمع کیا ہوا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیا، سورہ فاتحہ پہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، ایسے جو آپ کو آ رہے ہیں صورتیں، وہ حساب سے اگر آپ سیکوینشلی دیکھیں گے تو 18ویں نمبر کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے قرآن میں سورہ اسراء ہے، بلکہ بعض قرآن میں بعض مصحف میں بنی اسرائیل کے نام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ اسراء والمعراج، جس کے اندر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، اسی لیے اسراء والمعراج اس کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے آپ مصحف میں دیکھیں گے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، لکھا بھی بنی اسرائیل ہی جاتا ہے۔ تو صحابہ اور تابعین میں یہی نام مشہور تھا، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے۔ تو اس کا اصل نام جو تھا سورہ اسراء، تو وہ سورہ اسراء 17 نمبر پہ ہے، اور اس کے 18 سے پہلے 17 نمبر پہ سورہ اسراء ہے، جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے سورہ مریم ہے جو 19 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب اور نزول کے اعتبار سے ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اور یہ سورہ اب کون سے پارے میں رہے گا؟ 18واں سورہ ہے، 15 اور 16 پارے دونوں میں، 15 کا کچھ حصہ اور 16ویں پارے کا کچھ حصہ، اس طرح سے یہ سورہ ہے، ایک پارے میں نہیں ہے، 15 اور 16، جیسے سورہ یاسین بھی تھی 2 پاروں میں ڈیوائیڈڈ تھی، ایسے یہ 15 اور 16 میں ہے، اور اس میں 110 آیات ہے، 12 رکوع ہے، ٹھیک ہے، 110 آیات، چھوٹی چھوٹی آیتیں نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے سورہ واقعہ میں 96 آیات تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں تھی، اس کے اندر آیتیں بھی بڑی ہے، احکامات بھی، جو مفاہیم ہے وہ بھی تھوڑے سے بڑے ہیں۔ یہ رکوع اس کے اندر 12 رکوع ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مکی زندگی کا جو آخری دور تھا نا، یہ سورہ اس میں نازل ہوا۔ تو اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم اس کو 4 بڑے نمایاں دوروں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت جو ہوتی تھی وہ خفیہ طور پر ہوتی تھی،
خاص خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی، اور عام اہل مکہ جو تھے ان کے اندر اس کو نہیں بتایا گیا تھا. عام اہل مکہ میں یہ بات نہیں پھیلی تھی 3 سال تک. ٹھیک ہے، بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک یہ جو ہے نبی علیہ السلام کے 3 سال تھے، جس کو ہم پہلا پیریڈ کہیں گے نبوت کا. نبوی زندگی جو تھی وہ نبوی زندگی کا پہلا پیریڈ تھا. اور دوسرا دور کیا تھا؟ اعلان نبوت سے لے کر ظلم ستم اور جو فتنہ تھا اس کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جن میں پہلے مخالفت شروع ہوئی. جیسے ہی اعلان کر دیا نبوت کا، اب وہاں سے مخالفت شروع ہو گئی. مطلب کہ اب یہاں سے کیا ہو گیا، ظلم و ستم اور فتنے بڑھنے لگ گئے. اب اس کا بھی آغاز ہوا تھا، ظلم و ستم اور فتنوں کا آغاز ہوا. تو وہ 2 سال سیکنڈ پیریڈ کہا جائے گا، دوسرا دور. پھر کیا ہوا تھا، اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کر لی. لوگ زحمتیں دینے لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آ رہے ہیں لیکن ڈراپ ہو رہا ہے، دعا کریں بیچارے. کوئی آ رہے ہیں، میں کلک کرنے سے پہلے ان کا ڈراپ ہو رہا ہے. تو وہاں پر اب تو یہ جو ہے ان کو زحمت کی شکل اختیار کی. پھر مذاق بنانے لگے لوگ، استہزاء کرنے لگے، الزام لگانے لگے، شب و ستم، جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھے بندی تک نوبت پہنچ گئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہیں بلکہ باقیوں کو بھی اتنا تنگ کرتے تھے. جو چھوٹی سی جماعت تھی نا، اتنی اذیتیں پہنچاتے تھے. نہ صرف اذیتیں پہنچاتے تھے بلکہ استہزاء بھی کرتے تھے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یاسین میں استہزاء کی ایک چھوٹی سی آیت مثال میں آپ کو بتائی کہ جب کھانا کھلانے کا حکم ہوتا تو فرماتے تھے اچھا کھانا ہم کیوں کھلائیں، تم کھلاؤ کھانا. کہ تم کیوں کھلا رہے ہو بیوقوفوں کی طرح، کہ اللہ نہیں کھلا سکتا کھانا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ تو ساروں کو کھلانے والے. اس طرح کے وہ استہزاء کرتے تھے. احکامات جب کوئی دعوت دی جاتی تھی تو استہزاء کرتے تھے. تو بہت زیادہ الزامات بھی لگاتے تھے، جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، یہ ساری چیزیں الزامات. اتنا ظلم بڑھنا شروع ہو گیا تھا کہ جو 2 سال کا پیریڈ تھا اس کے اندر میں. پھر کیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ایک جتھا بندی کرنے لگے، جتھے کر کے تنگ کرنے لگے. بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ غریب اور کمزور اور بے یار و مددگار تھے. جو مسلمان زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں کمزور قسم کے لوگ، غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ ایمان لے کے آ جاتے تھے. تو اب ویسے ہی بیچارے غلام کمزور، ان کی تو کوئی ایسی نہیں تھی، آقا وغیرہ نہیں تھے، سردار نہیں تھے، تو ان کے اوپر اب زیادہ ظلم کر سکتے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اب ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو کپڑے نکال کے، آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ان کو گرم ریت کے اوپر ڈال دیتے تھے، ان کو بہت زیادہ کوڑے مارتے تھے. دن بھر ان کو گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ اور ریت ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، پھر ان کو کوڑے مارتے تھے اور ان زخموں کے اوپر نمک چھنکتے تھے. تو اتنی اذیت پہنچاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ تم اپنے دین اسلام جو ہے اس سے، جو نبی جو دین لے کے آئے ہیں اس سے تم انکار کر دو. پھر بھی وہ احد ہی کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. تو ان کا ایک ہی بات ہوتی تھی، احد احد. حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی شہیدہ تھی. ان کے پیٹ کے اوپر برچھا مارا گیا، اتنی سخت طریقے سے وہ ایسے ہی شہید ہو گئی. اتنی سخت مظالم ہوتے تھے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. گرم گرم سلاخوں سے مارا جاتا تھا. بہت ہی سخت دور تھا جو اذیتیں پہنچائی جاتی تھی. یہ جو آیتوں میں جو فرمایا جاتا ہے، جہاں جہاں کہیں آپ اذیتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ تم جسے قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں میں تم نے کیا سمجھا کہ ایسے ہی تم بغیر امتحان کے تم آگے پاس ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں جب وہ پریشان ہو جاتے تھے تب ان کو کیا مثالیں دیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پہلے کے دور میں تو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. جیسے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان بستی والوں نے کیا کہا، ہم تم کو بہت سخت تکلیف دیں گے. تو سخت تکلیفوں میں ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا کیا تکلیفیں تھی کہ گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال دی جاتی تھی، عزیز پگھلا کے ان کے حلق میں ڈال دیا جاتا تھا. آپ سوچیں کوئی انسان اس طرح کی اذیت پہنچانے کی کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ پہلے موسیٰ علیہ آپ جب پڑھیں گے فرعون کا، اس زمانے میں اذیت ایسی ہوتی تھی کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹا جاتا تھا اور ایک طرف سے پیر کاٹا جاتا تھا. اور پھر ان کے اس کو ایک ہاتھ اور ایک پیر کے ساتھ وہ کھجور کے تنے کے اوپر ان کو، اور آنکھوں میں بھی سخت سلائیوں سے ان کو آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی اور ان کو پھر لٹکایا جاتا تھا. وہ مارتے نہیں تھے، اذیت پہنچاتے تھے. اس کو لٹکا دیا جاتا تھا جیسے صلیب پہ لٹکایا جاتا ہے نا، اس طرح سے اس کو کھجور کے تنے سے باندھ کے لٹکا دیتے تھے. اب وہ تڑپتا رہے تڑپ کے مرے اور وہ ایسے ہی لٹکا رہے گا. اس سخت ترین اذیتیں پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لاتے تھے اس دور میں، احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ایسے ہی نہیں آرام سے پھولوں پہ لیا جاتا تھا. وہ تو بہت سخت ترین دور سے گزرتے تھے ظلم و ستم کے. تو جو غریب ہوتے تھے ان کے پاس تو ان کا کوئی، وہ تو بیار و مددگار ہوتے تھے. تو یہ جو آغاز ہوا تھا فتنے کا، یہ سن 5 نبوی میں ہوا تھا.
اب اس سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات دس سن نبوی میں ہوئی تھی. ہم ہجری نہیں کہیں گے کیونکہ ہجرت کے بعد والے دور سے اب جو اس میں ہے 1435 ہجری جو ہے وہ ہماری 35 ہے یا 47 ہے شاید, تو اس میں جو ہم ہے یہ ہجرت کے بعد سے اب یہ نبوی دور ہے. جنہیں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے جو نبوی دور بعثت کے بعد سے, بلکہ بعثت کے بعد سے جو سال کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئے, تو 5 اور 10, اب یہ 5 سے تو مظالم بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے. تو ابو طالب ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات سن 10 ہجری میں دونوں کی وفات ہو گئی, تقریباً 5-6 سال. ٹھیک ہے, اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی. بہت سے مسلمان جو کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور باقی ماندہ جو مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی جو معاملہ تھا, ان کا جو معاشی نہیں, جو ان کی تجارتیں تھی اور ان کا جو معاشرہ تھا, سب وقاتے کیا گئے, یعنی ان کو قطع کر دیا گیا تھا, بائیکاٹ کیا گیا تھا. سوشل بائیکاٹ جو ہو جاتا ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں نہ ان سے کوئی تجارت کرے, نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے, کچھ بھی نہیں, تو ان کو ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حامیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے سمیت جو ہے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے, اپنا احصار کر کے وہاں پر رہ گئے. یہ تیسرا دور تھا, بہت سخت ترین دور تھا, اور اسی دور میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی تھی. جو چوتھا دور تھا سن 10 نبوی سے لے کر سن 13 نبوی تک, تقریباً 3 سال, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی انتہائی مشکل کر دی گئی تھی. طائف گئے تو وہاں بھی ان کو کوئی پناہ نہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حج کے ٹائم پہ جب لوگ آتے تھے نا, تو پھر مگر ہر طرف سے کیا ہوا, ہر طرف سے کچھ بھی جواب نہیں ملتا تھا, کوئی حامی نہیں ملتی تھی, سب انکار کرتے رہتے تھے. اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے یا اپنی بستی سے نکال دیں گے. آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل سے انصار کے دل میں, انصار جو مدینے والے تھے اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے, انصار کے دل میں اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انصار کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیا, اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی رہی. وہ اپنے جو ان کا مضمون ہوتا تھا, مرکزی مضمون, اور جو وہ قرآن پاک کا جو وہ سورے کا جو آیت کا جو سورے کا جو انداز بیان ہوتا تھا نا, وہ اس میں جو دور یعنی دوسرے دور کی صورتوں سے وہ مختلف ہوتے تھے. پہلے دور کی یا دوسرے دور کی یا تیسرے دور کی یا چوتھے دور کی, وہ انداز بیان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دور میں تھے. ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے اس زمانے کا پس منظر اور وہ حالات اور واقعات پر روشنی پڑ جاتی تھی. تو ہر دور کی خصوصیات کا جو اثر ہوتا تھا نا, اس دور کے نازل شدہ جتنے کلام ہوتے تھے, جو صورتیں ہوتے تھے, اس میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا تھا. تو انہی علامات پر اعتماد کر کے اب جو صورتیں ہم یہاں سے جو ڈسکس کریں گے, میں انشاءاللہ اس چیز کو پوائنٹ بنا لوں گی کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی, 4 ادوار میں سے کون سے دور میں وہ سورہ نازل ہوا تھا. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ 4 جو دور تھے وہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیے تھے. تو پھر اب کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ ڈسکس کر لیا ہے, تو پھر آگے آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ یہ کس دور میں تھا, تاکہ آپ لوگوں کے اب یہ پس منظر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ پہلا دور کیسا تھا. سب سے سخت ترین جو دور تھا وہ تیسرا اور چوتھا تھا, بلکہ چوتھا دور تو سب سے زیادہ سخت تھا. اب اس سورے کا نزول کا زمانہ, تو یہاں سے ان صورتوں کا آغاز جتنے بھی اب ہوں گے 18 یہ جو صورتیں 68 کے بعد سے جو صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں. مکی زندگی کو ہم نے جو 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے نا, اس کی تفصیل سورہ انعام میں بھی ذکر کی گئی ہے. تو یہ تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور ہے, تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک یہ جو دور تھا. تو اب یہاں پر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی, جو دعوت دیتے تھے, اور جماعت جو جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے, ان کو دبانے کے لیے زیادہ تر استہزاء یعنی مذاق کرتے تھے, اعتراضات کرتے تھے, الزامات لگاتے تھے, تخویف کرتے تھے, اور
जितने भी मुखालिफाना उनके प्रोपेगेंडा कर सकते थे वो कर देते थे, कि सबको पकड़ पकड़ कहते थे इनके पास मत जाना कलाम। हालांकि वो खुद जो थे, अबू जहल जो था, वो लोग सरदार जो होते थे कान लगा के खड़े होकर सूरे सुनते थे, क्योंकि उनको उनको पता था ये ऐसे नहीं है कि ये कोई बना रहा है, लेकिन लोगों को, क्योंकि उनको क्या डर था, उनको डर कोई और चीज का नहीं था, उनको अपनी जो सरदारी है उसके खो जाने का डर था। इसी वजह से लोगों कहते थे मत जाना, क्योंकि उनको पता था कोई अगर सूरह सुन ले, कुरान सुन ले, तो फौरन कलमा पढ़ लेते थे। ये तो इंसान का कलाम नहीं हो सकता था, जैसे ही वो सुनते थे वो कलमा पढ़, तो लोगों को प्रोपेगेंडा करते थे कि ये काहिन है और फला नौज़बिल्ला, बोल बोल के लोगों को जाने नहीं देते थे। मगर इस तीसरे दौर में उन्होंने जुल्म और सितम, मारपीट और माशी दबाव के हथियार पूरी सख्ती के साथ इस्तेमाल किए थे। मारपीट भी करते थे, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि सहाबा के साथ इतना जुल्म करने लगे थे कि वो परेशान हो जाके पूछते थे आगे कि मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते थे कि नहीं, हाँ अल्लाह की मदद अनकरीब आएगी। तो यहाँ तक कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुल्क छोड़कर हबशा की तरफ निकल जाना पड़ा, और बाकी मानदा जितने मुसलमान थे वहां पर, उनके साथ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान को, अब क्या हुआ था वहां पर, महसूर कर लिया गया था। उनके साथ में मुकम्मल माशी और माशरती जितने भी थे वो बाइकआउट हुआ था। तो अब इस दौर में दो वो वहां पर दो सख्तियां आई थी। अच्छा, और नबी अलैहिस्सलाम जो चौथा दौर था उसमें बहुत सख्त तरीन दौर इसी वजह से था कि अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसी थी जिनके ज़ाती असर, वो दोनों बहुत पावरफुल थे, तो इनके ज़ाती असर की वजह से कुरैश के दो बड़े खानदान, क्योंकि हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी वो वहाँ पर, और हज़रत अबू तालिब भी बहुत कवि थे, बनु हाशिम के बहुत बड़े सरदारों में से, मतलब बहुत पावरफुल थे वो, तो इन दोनों की सरपरस्ती में थे। तो इस वजह से वहां पर उन दोनों की पुश्त पनाही थी। तो 10 नबवी में इन दोनों की आंखें बंद हो गई। इसीलिए उम्मुल हज़्न कहा गया कि बहुत ही गम का साल था कि अबू तालिब भी, जो उनके चचा थे, वो भी इंतकाल फरमा गए, हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा उनका भी इंतकाल हो गया था। तो ये दौर खत्म हो गया, जो उनका एक जो हिफाजती दौर था वो खत्म हो गया। तब क्या हुआ, 10 नबवी में इन दोनों की आंखें बंद होते ही ये जो पुश्त पनाही का और ये सिक्योरिटी का वो दौर खत्म हुआ, तो चौथा दौर शुरू हुआ जिसमें मुसलमानों पर मक्के की जिंदगी तंग कर दी गई, यहाँ तक कि आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमानों को मक्के से निकल जाना था। तो सूरह कहफ के जो मजमून है ना, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये तीसरे दौर के आगाज में नाजिल हुई, शुरू के तीसरे दौर में, जबकि जुल्म सितम और मज़ाहमत जो होते थे, जहमतें पहुंचाना है, उसमें शिद्दत इख्तियार कर ली गई थी, लेकिन अभी हिजरत हबशा वाक़ई नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया ना, भी तीसरे दौर में हिजरत करे, तीसरे दौर के एंड में हिजरत करे थे, हबशा की हिजरत पहली हिजरत थी, वो दूसरी हिजरत मदीने की हिजरत थी। तो अब ये सेकेंड थर्ड दौर के बिगिनिंग में ये सूरा आया था, अभी हिजरत नहीं हुई थी। उस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको असहाबे कहफ का किस्सा सुनाया गया, क्योंकि अभी अभी सताना शुरू हुआ था उन लोगों को थर्ड दौर में, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड दौर, हिजरत का भी कोई रास्ता नहीं खुला था, अल्लाह की तरफ से हिजरत का भी कोई हुक्म नहीं आया था। तो उनकी हिम्मत बांध कर उन्हें मालूम हो, ताकि उनको मालूम हो जाए कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। असहाबे कहफ जो जो उस दौर में थे, उनके साथ वो क्यों हिजरत करके जाके गुफा में सो गए थे, और वो सारा कुछ जो था, तो ये इनकी हिम्मत अफजाई के लिए वो सूर्य के अंदर वो वाक़या नाजिल हुआ। एक और भी वजह है, उसके अंदर चंद और वजूहात है कि इसके जो सूरा है, ये सूरा इसका मौजू और इसका जो मजमून है, ये इसके अंदर क्या मजमून जिक्र हो रहा है, तो ये सूरा मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई। मैं आपको पहली आयत की शान नुज़ूल में भी इसकी तफसील बताऊंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इस पूरे मुकम्मल सूरे का आपको मैं एक समरी बता रही हूँ कि हम टोटल सूरे में क्या वाकयात आएंगे और क्यों इसकी फजीलतें इतनी ज्यादा है। तो ये जो सूरा है मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाजिल हुई है, जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। अहले किताब कौन होते हैं? यहूदी और नसरानी। ठीक है, अब मक्के वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, अब बहुत ज्यादा तंग करने लग गए थे ना। अब कुरान पाक की आयतें नाजिल हो रही हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें, अब कुछ भी कह लो सुन ही नहीं रहे। तो अब वो लोग कहने लगे चलो हम इल्मी तरीके से इनको पकड़ते हैं। तो वो क्या करे, जाके अहले किताब से मशवरा किया और उनसे पूछे, तो उन्होंने कहा अच्छा हम 4 सवाल देते हैं, आप जाके पूछना, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। तो असहाबे कहफ कौन थे? उन लोगों ने कहा अब ये जाके 4 सवाल पूछना। असहाबे कहफ कौन थे? किस्सा खज़र की हकीकत क्या है? और रिवायत में आता है कि दूसरा सवाल जो उनका था वो रूह के मुतालिक था,
جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل یعنی جو سورہ اسرا ہے اس کے اسرا والمعراج کے رکوع نمبر 10 میں دیا گیا ہے. اب ہم وہاں پر جب سورہ اسرا کریں گے، جب انشاءاللہ وہاں پر ڈسکس کر لیں گے. مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانے نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے. اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق. یہ اختلاف مفسرین کا ہے. خود قرآن میں بھی ایک اشارہ، اب آپ جب پہلی آیت کی جب شان نزول پڑھیں گے، میں آپ کو جب بتاؤں گی، تب آپ اس میں اندازہ ہو جائے کہ وہ روح کا ہی سوال تھا. مختلف مفسرین کے نزدیک مختلف اختلافات ہوتے ہیں. تو دوسرا سوال ان کے نزدیک یہ تھا کہ جیسے کہ وہ خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بہت اچھا واقعہ ہے، تو تفصیل سے ہم کریں گے انشاءاللہ، تو تھا نہ کہ روح کے متعلق تھا. اچھا، خود قرآن میں ابھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس میں ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو مفسرین فرما رہے ہیں کہ اچھا، جو آگے والا جو تھا ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا سوال تھا. اب یہ تینوں جو ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کے بارے میں، اور ذوالقرنین کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، ایک اور واقعہ میں ایک اور مفسرین، کچھ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ روح کے بارے میں بھی یہ 4 سوال تھے. تو یہ اب مفسرین کا اقوال میں تھوڑا سا فرق ہے. تو حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا. جو اہل عرب کے جو ایریاز ہوتے ہیں نا، اس کو حجاز کہتے ہیں. تو ابھی اس میں کوئی چرچا نہیں تھا، یہ باتوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اصحاب کہف کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بھی بارے میں وہاں کوئی کہانیاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ڈسکشن ہوتے تھے، کہانیاں ہوتی تھی، پرانے واقعات ڈسکس کرتے تھے وہ لوگ. تو ان کو اس 3 باتوں کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنا کے بتا رہے ہیں تو پھر کہاں سے بتائیں گے؟ وہاں تو کوئی چرچا ہی نہیں تھا. تو یہودی اور جو اہل کتاب جو تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ جا کے یہ 3 سوال کرنا. تو یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے جڑے ہوئے تھے. تو اب کیونکہ حجاز میں اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، تو اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی نیت سے ان سوالات کا انتخاب کر لیا تھا، تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعے سے علم ہے، یا پھر ایسے ہی وہ کچھ بولتے جا رہے ہیں. تو مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا ہے، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس وقت مکے میں کفر اسلام کے درمیان میں وہاں پر جو حالات پیش آ رہے تھے نا، پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست انداز میں بیان کر دیا. تو پہلا کیا ہے؟ پہلا واقعہ جو بیان ہوگا اس سورے میں، اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وحدانیت کے اوپر اسی کے قائل تھے. وہ لوگوں کوئی شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے. تو جس کی دعوت اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ الگ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اصحاب کہف کا جو واقعہ بتایا ہے، کیونکہ تھرڈ دور کے ابتدائی دور، تھرڈ پیریڈ کا بگننگ ٹائم تھا. اب وہاں پر بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، وہ بھی غریب تھے بیچارے. اب اتنے ہی اصحاب کہف بھی تھے نا، 5 یا 7، یا جو اس کے اختلافی مسائل بھی آپ دیکھیں گے سورے کے اندر ہی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو وہ مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کی طرح ہی اصحاب کہف بھی تھے، اور ان کے اوپر جو مظالم جو ہوتے تھے وہ کفار قریش سے کچھ الگ نہیں تھے. وہ ان کے بھی قبیلے والے، ان کے بھی قصبے والے، ان کے بھی جو بادشاہ تھے، ان کے جو وہ لوگ تھے، ایسے ہی ان کے اوپر تکلیفیں پہنچاتے تھے. پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ کیا اللہ تعالیٰ ایک سبق بھی دے رہے ہیں کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ جھکانا چاہیے. کسی قسم کے بھی باطل کے سامنے انسان کو سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر انسان تن و تنہا نکل جائے، جیسے کہ اصحاب کہف نکل گئے تھے. اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عقید آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے، کیونکہ مکے والے جو تھے وہ مانتے نہیں تھے نا میعاد کو، مر کے اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر ان کے لیے بھی ایک ضمنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ پختہ ہے، اس کا ثبوت دے دیا. کیسے دے دیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا یا جگا دیا، اسی طرح
اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے بعث بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے، مشکل ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ تو سو کے اٹھے 300 سال سو کے اٹھے، تم کو مر کے اٹھانے کی کیا مشکل ہے؟ مر جانے کے بعد میں ہڈی بوسیدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی جسم کو صحیح و سالم رکھنا اصل مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ 300 سال تک ان کا جسم خراب نہیں ہوا، ہڈیاں نہیں گل گئی، ان کا جسم سڑ پھڑ نہیں گیا، کتا بھی وہیں پر ہے، اور وہاں پر جو اصحاب سو رہے ہیں پہاڑ کے اندر، کوئی جانور آ کے ان کو نہیں کھایا، تکلیف نہیں ہوئی، جاگے نہیں، کروٹیں بدلاتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو۔ آپ سوچیں ایک انسان ایک پوزیشن میں رہا تو اس کا جسم ہی ختم ہو جاتا ہے، گھل بل جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ مشکل ہے یا تم کو اٹھانا زیادہ مشکل ہے؟ تو جسے ماننے سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اچھا، جو دوسرا واقعہ اس کے اندر ہے اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر اور تذلیل پر جو گفتگو شروع کر دی گئی، جو مکے کے سردار اور جو کھاتے پیتے لوگ تھے، اپنی بستی کی جو چھوٹی سی ایک نو مسلم جماعت تھی نا، ان کے ساتھ میں وہ لوگ کیسے برت رہے تھے کہ ان کے مذاق اڑاتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، ان کو سارا تنگ کرتے تھے۔ تو ایک مومن و کافر کے درمیان کا جو اللہ تعالیٰ وہاں یہ آگے کا جو سیکنڈ واقعہ ہے، تو اس سلسلے میں ایک طرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصلحت کرو یا پھر مصالحت، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرو، اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش، اب جو زندگی میں تم عیش کر رہے ہو نا، اس کے اوپر مت پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔ اب اس میں کیا ہو گیا، یہ واقعے کو یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور قصہ آیا، اس میں دو افرادوں کا کی ایک اور داستان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان میں سے ایک بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند تھا، لیکن ایمان کی دولت سے وہ محروم تھا، جبکہ دوسرا جو بندہ تھا وہ تہہ دست تھا مگر مومن تھا۔ اب یہ جو بندہ تہہ دست یعنی کسی ہاتھ نیچے رہنے والا، ہاتھ جو تھا تھوڑا کمتر غریب انسان تھا، اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ اس امیر شخص کو نصیحت اور ارشاد کیا کرتا تھا، ایمان کی دعوت دیتا تھا، نصیحت کرتا تھا، کیونکہ وہ دوسرا مومن نہیں تھا، ارشاد کیا کرتا تھا، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اسے بیزاری کا اعلان کر دیا، اور کامیابی کا راستے پہ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ بھی یہی ہے، انسان دعوت دے، بار بار اس کو دعوت دیتے رہے، کامیابی کی طرف بلاتے رہے، اگر نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، دستبردار ہو جائے۔ تو اب اسی سلسلے اب یہاں سے اس کے اندر آپ دیکھیں گے دو واقعہ آئے گا، باغوں کا، باغ والوں کا واقعہ تھا، اس کا باغ اجڑ گیا، وہ واقعہ آئے گا سیکنڈ والا۔ اب اس کے اندر جو تیسری بات ہے اسی سلسلے کلام میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ سنائیں گے اس کے اندر کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا، وہ آپ جب پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ ان کو بھی جواب مل رہا تھا، اور مومنین کے لیے ایک تسلی کا سامان تھا کہ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کیا میں نے کہا تھا، شایع ہم نے کیا تھا پچھلے سورے میں، اللہ کا ارادہ، مشیت کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ارادہ ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کا ایک کارخانہ چل رہا ہے جس کو بہت ساری مصلحتوں کے اوپر چل رہا ہے وہ، چونکہ ہماری جو نظر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام خود سوال کرتے تھے، یہ کیسے آپ نے کر دیا، یہ تو غیر شرعی ہے، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ چیز، ہمیں جو ظاہر میں دکھ رہا ہے وہ غلط دکھ رہا ہے، لیکن وہی اللہ تعالیٰ اب دکھانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو وقتیا، اور اس بات پر بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، تو یہ تو بڑا غضب ہوا، یہ جو ہمیں عموماً ہم کوئی حالات کو دیکھ کے بھی ہمارا یہی پس منظر ہوتا ہے نا، تو کسی کا مائک کھلا ہے، وہ سوری کیمرہ کھلا ہے، پلیز بند کر لیجیے گا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ تم جو ایک کوئی چیز کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حالات احوال ہو رہے ہیں وہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ان کو میسج کر دیجیے گا جس کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اگر اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا جائے نا تب پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجے خیر ہی کے لیے
کی جا رہی ہوتی ہے. جب ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا پڑھیں گے تب آپ لوگ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا. اب اس کے اندر جو چوتھا قصہ ہے، اس کے بعد میں قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوتا ہے، اور اس میں جو سوال کرنے والے ہیں نا ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے. کون سوال کر رہے ہیں؟ مکے والے بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے، اور یہودی بھی نصرانی بھی ان کے ذریعے سے وہ سوال کروا رہے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر، کہ ان کو کیا سبق دیا جا رہا ہے تم تو اپنی اتنی ذرا سی جو سرداریاں ہیں تمہارے، اس کو تو بڑے پھول رہے ہو. حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرما بردار انسان اور ایسا زبردست فاتح ہے کہ اس قدر عظیم و شان ذرائع کا مالک ہو کر اب وہ پوچھے تھے نا، سوال کیے تھے نا، وہ چکر لگانے والے کون ہیں، تو ان کا پورے کا پورا واقعہ جو مغرب سے لے کے مشرق تک انہوں نے سفر کیا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے اتنے کھول کے انداز میں بیان کر دیا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا سبق دے رہے ہیں کہ اتنے پاورفل انسان کو بھی اپنی حقیقت کو ہونے کے باوجود وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولے تھے، اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتے تھے، یعنی سر اپنا جھکا کے رکھتے تھے کہ تم اپنی ذرا سی جو حویلیاں ہیں، بغیچے ہیں، جو تمہاری بہار ہے، جو اس کو لازوال سمجھ رہے ہو، یہ ختم نہیں ہوگی. مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار انہوں نے بنائی تھی نا، آپ وہ پڑھیں گے وہ کہاں بنائی تھی دیوار، وہ کیا کیا تھا. ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے وادیوں کے بیچ میں انہوں نے دیوار، وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جو انہوں نے کیا تھا. وہ تحفظ بنا کر بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ اصل بھروسے کے لائق تو اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار. اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی. اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو انہوں نے قید کر دیا تھا، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں کیا ہو جائے گا، شگاف پڑ جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں رہے گی، اور اس کے اندر جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو جو قید کیا تھا وہ اس میں سے باہر نکل آ جائے گی. تو اس طرح سے کفار کے امتحانی جتنے سوالات تھے انہی پر اللہ تعالیٰ نے پوری طرح الٹ دیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرما دیا، جو کلام صورت ہے اس کو ختم فرما دیا، اور انہی باتوں کو دہرا دیا گیا ہے. اور جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید اور آخرت ایک سراسر حق ہے، یہ تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو مان لو، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو. ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت کیا جائے گا، یا پھر اکارت ہو جائے گا. یہ جو ایک نصیحت کے اوپر شروع ہوئی تھی سورہ، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس پر اختتام فرما دیا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت ذوالقرنین کی جو داستان یہ ہم اس سورے میں پڑھیں گے، وہ جو ہے باقی کسی قرآنی واقعات کے عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے وہ بار بار الگ الگ جگہوں پر ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات کہیں بھی ریپیٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب صرف اور صرف ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کے مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر حضرت ذوالقرنین کا نام اس میں بھی نہیں آیا. بہرحال یہ بات اس سورے کی خصوصیت میں سے ہے. یہ جو سورے کے اندر جتنے مضامین آئے ہیں وہ صرف اسی میں رہیں گے، اور دوسری صورتوں میں نہیں آئیں گے اس کے مضامین. اب ہم کیونکہ اس کا پس منظر آپ لوگوں کو بڑا سورہ ہے، سیکوینشلی جا رہا ہے، اور کیا اس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے یہ آپ کو فریمنگ دماغ میں ہونی چاہیے. جب ذہن میں یہ فریمنگ ہوگی تو پھر آپ اسی انداز میں اس سورے کو لیں گے. اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جب آپ اس کی فضیلت سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے اس سورے میں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے منظم انداز میں اس کو بنا ہے، اس سورے کی ترتیب کو بنا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس کی فضیلتیں سن لیجیے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، جس نے یہ صورت پڑھی اسے زمین و آسمان کے درمیان نور عطا کیا جائے گا، اور اس کے سبب اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. بہت بڑی چیز ہے نا، زمین اور آسمان کے درمیان ہمیں نہیں پتا کتنی آج تک پہلا آسمان کہاں ہے یہی نہیں پتا چلا. یہ سارے کانسٹیلیشنز، گیلیکسیز جو ہم نے نظام شمسی کا جو ہم نے ذکر کیا تھا سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں، یہ سارے تحت السما ہیں، آسمان کے نیچے، اور پہلا آسمان ہی ہمیں نہیں پتا. تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان اس کو نور عطا کیا، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان جو مسافت ہے اتنا اس کو نور عطا کیا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آیا تھا کہ اتنا سارے کا سارا نور اس کے قبر میں بھر دیا جائے گا، اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. جب یہ نور اتر جائے گا اس کے قبر میں تو ظاہر سی بات ہے قبر کے فتنے سے بھی وہ بچا لیا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہاری ایسی صورت پر رہنمائی نہ کروں جس سے 70,000 فرشتوں نے منزل تک پہنچائی، یعنی
यहाँ तक पहुँचाए, इंसानों तक, नबी वसल्लम तक पहुँचाए, और उसकी अजमतों ने ज़मीन और आसमान को भर दिया। इतनी अजीम सूरत है कि ज़मीन और आसमान को उसकी अजमतों ने भर दिया, और उसकी तिलावत करने वाले के लिए भी इसी की मिसल है, यानी उसके लिए भी ऐसा ही नूर होगा, उसके लिए भी ऐसे ही अजमतें होंगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सूरत अस्हाबुल कहफ है, जिसने जुमे के दिन इसे पढ़ा दूसरे जुमे तक और मजीद 3 दिनों तक उसकी मगफरत कर दी जाएगी, और उसे ऐसा नूर अता किया जाएगा जो आसमान तक पहुंचेगा, और फितने दज्जाल से उसे बचा लिया जाएगा। अब आप दो रिवायतों से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि फितना ये कब्र है, कब्र भी एक फितना है। दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा से मुराद कब्र का फितना सबसे बड़ा है मरने के बाद, और दुनिया में जब इंसान है तो सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। तो ये दो बड़े बड़े फितनों से बचा लिया जब जाएगा तो फिर बाकी फितने तो कोई बात ही नहीं रही। हम कहते हैं हम फितनों के दौर में मोबाइल फितना है, टीवी फितना है, रिश्तेदारी फितना है, बाजार फितना है, उनका कहना फितना, इनका कहना फितना। तो ये छोटे छोटे फितन है। तब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े फितनों से बचा लेंगे तो फिर ये तो ऐसी ही चीज़ें होंगी, अल्लाह ताला खुद इससे बचा लेंगे। एक और रिवायत है कि जिसने जुमा की रात सूरह कहफ पढ़ी, उसने अपने दरमियान और बैत अतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर लिया है। एक और रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने सूरतुल कहफ की शुरू की 10 आयत याद कर ली, उसे दज्जाल से बचा लिया जाएगा। आप हम सब नियत कर लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको शुरू की 10 आयतें और आखिरी की 10 आयतों को अज़बर याद करवा दे, क्योंकि दूसरी रिवायत में आखिर की 10 आयतों के बारे में, इसी रिवायत में है बल्कि एक और रिवायत में है कि सूरतुल कहफ के आखिर से, यानी आखिर की 10 आयतें अगर कोई याद कर ले तो वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा, बचा लिया जाएगा। देखें, बच जाएगा और बचा लिया जाएगा में बहुत फ़र्क है। बच जाएगा यानी मैं फ़ाइल बन जाऊँगी, इसमें मैं करने वाली बन जाऊँगी। हालांकि इंसान के अंदर बचा लिया जाएगा यानी वो मिन जानिब अल्लाह बचा लिया जाएगा। तो इससे क्या मुराद हुआ है कि हम बचने की इस्तिताअत नहीं रखते अपने अंदर। कोई फितने से, चाहे छोटा फितना हो चाहे बड़ा फितना हो, इंसान के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो बच सकता है उससे। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उसकी फितनों से मुहाफ़ज़त फरमा सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि बचा लिया जाएगा। एक और रिवायत में है कि जो कोई दज्जाल को पाए उसे चाहिए कि वो उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। अल्लाह ताला हम इस हदीस मुबारक के ऊपर अमल करते हुए अपने बच्चों को हम खुद याद करें, अपने बच्चों को अज़बर याद करवाएं। जैसे हम रोज़ाना हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, ऐसे हम रोज़ाना 10 आयतें याद करके पढ़ने वाले बन जाए, अपने मामूलात में लाने वाले बन जाए। घर से निकलने वाला हर इंसान फितने के रूबरू हो गया। आखिरी दौर में ऐसा होगा कि इंसान मोमिन घर से निकलेगा, वापस आने तक वो काफिर हो जाएगा। इतना फितनों का दौर बढ़ जाएगा, बल्कि बहुत सारी रिवायतों में है कि अगर फितने बहुत बढ़ जाएं तो तुम उनसे लड़ नहीं सकते, अपनी तलवार तोड़ दो और जाके किसी गुफा में या दरख्त के तने में छुप जाओ। इतनी सख्त तरीन दौर आने वाले हैं आगे जाके फितनों के, बल्कि हम फितनों के दौर में कदम रख चुके हैं। अब ये 2023 हमारा जो है, हमें नहीं पता कौन से फितने इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस साल को मुहर्रम के एतबार से हमारा नया साल शुरू होता है, और शमसी सालों के हिसाब से देखें, सोलार कैलेंडर भी हमारा है, लूनार कैलेंडर भी हमारा है। हमने ऑलरेडी सूरह यासीन में कर लिया था कि हमारा लूनार कैलेंडर जो होता है कमरी साल होता है, इसके हिसाब से मुहर्रम हमारा साल का इब्तिदाई हमारा साल होता है। शमसी कैलेंडर भी अल्लाह ताला की तरफ से, सूरज किसी और ने नहीं बनाया। शमसी कैलेंडर भी, शम्स भी अल्लाह ताला की तरफ से भी, शमसी कैलेंडर के हिसाब से लोगों ने सूरज की मंजिलों के हिसाब से इन 12 महीनों को लोगों ने इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो ये जो जानवरी आ रहा है ये सोलार कैलेंडर के हिसाब से, तो ठीक है, ये भी नया साल है। अगर इसकी इब्तिदा कैलकुलेशंस के हिसाब से, सारे कैलकुलेशंस मिन जानिब अल्लाह है, सारी खलकत मिन जानिब अल्लाह है। सूरज भी अल्लाह ने बनाया, चांद भी अल्लाह ने बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा साल नहीं है, उनका साल है। किसका साल है? अल्लाह ताला की जमीन है, अल्लाह ताला के सूरज चांद सितारे। अब अगर कोई बंदा ये कह दे कि काफिरों का मुशरिकों का है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। चांद क्या काफिर का है? सूरज क्या काफिर का है? मुशरिकों का है? लेकिन इब्तिदा करने के लिए दुआओं के साथ करना चाहिए। हर बंदे को ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इस साल में हम कदम रख रहे हैं, इस साल के फितनों से हमें बचाएं, इस वक्त के फितने से हमें बचाएं। चांद को जब हम देखते हैं तब भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके खैर हमें अता फरमाइए, इसके शर से हमें महफूज रखिए। तो ये साल के तमाम शुरूर से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जान पहचान वालों को, हमारी नस्लों को इस चीज़ की इससे हिफाजत फरमाए। तो एक और रिवायत में है कि जो कोई दज्जाल को पाए उसे चाहिए कि वो उस पर सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। हमें नहीं पता मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब हो जाएगा, कब दज्जाल निकल के आ जाएगा।
تو ہر کسی کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی 10 آیات یاد پڑھی، یعنی یاد کر لیا، فتنے دجال اسے ضرر یا نقصان نہیں دے گا، اور جس نے ساری سورت پڑھی یعنی یاد پڑھ لی، حفظ کر لیا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ ساری روایت جو میں نے اوپر ذکر کی ہے نا، وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا، سورہ یاسین کے جو میں نے وہ بتائے تھے، اس کے فضیلتیں جو بتائی تھی وہ تفسیر قرطبی سے بتائی تھی، بلکہ یہ ساری میں نے، کیونکہ تفسیر قرطبی میں فضیلتیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے حسن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے تفسیر قرطبی سے سارے لیے ہیں۔ باقی بہت ساری کتابیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن میں نے وہاں سے نہیں لیے، کیونکہ مجھے اس کی پھر سند کا نہیں علم ہو تو پھر میں آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی اس کو۔ اچھا، قرآنی صورتوں کی عظمت، ان کے روحانی اثرات اور ان کے اخلاقی برکات جو ہوتے ہیں، اس کے مضامین اگر آپ کو سمجھنا ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا ہو، تو پھر کیا ہوگا، اس کے جتنے مضمون ہے، اس کے جو مفہوم ہے، اس کے لحاظ سے جو فائدے بتائے جا رہے ہیں، دجال سے کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے، یہ ہم نے نور کا یہ سارا، بے شک ہم نے آلریڈی اب تک جتنی بھی ہم نے صورتیں کہی ہیں، میں نے اس کے ابتدا میں یہی کہا، میرا اپنا قول نہیں ہے، مفسرین کا قول ہے یہ، جتنے 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 لوگ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، جو مضامین اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو اتنے سارے پوائنٹس 5 مضامین، ہم 4 مضامین تو مرکزی مضامین جو اس کے اندر ڈسکس ہوں گے اور واقعات ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان اثرات کی برکات اگر ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، سمجھ کے پڑھ لیں گے، بے شک اس کے اندر بھی فائدے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھوانا نہیں چاہ رہے، ہم سے عمل چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اب بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صرف تلاوت ہی کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری بس کی بات نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، قرآن کوئی تلاوت کی کتاب تھوڑی کہ آپ پڑھتے رہیں، برکت ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھر ڈسکشن شروع ہو جائے گی، کیوں پڑھنے میں تو ثواب ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز ہے اگر تو اس کو، اس کی روحانیت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے فوائد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے۔ تو یہ سورہ مبارک کی ابتدا نزول قرآن کے ذکر سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ فاطر اور سورہ سبا کی طرح یہ 5 صورتیں ہیں جس کے اندر حمد سے شروع ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جیسے الحمد پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ، ایسے ہی سورہ انعام اور سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ 4، اور یہ سورہ کہف، یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے، اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی فرما دیا ہے، تو اس کتاب کے انعام الہی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، بار بار ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ لیا ہے، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی روح اور جسم دونوں مکمل ہوتی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے نا، روح اور جسم کے درمیان میں ہمارا اگر کنیکشن ہی نہ ہو، اگر ہمارا اس کے درمیان میں کنیکشن ہی نہ ہو، کنیکشن ٹوٹ جائے تو پھر ہم مکمل نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک ان چیزوں کو کھول کے بیان کرتا ہے جن کے ساتھ روح اور جسم کی سعادت وابستہ ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اسرار بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس اور اس کی صفات کمال اور جلال۔ دیکھیں انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 صفت ہوتے ہیں نا، کمالی صفات ہوتی ہے، جلالی صفات ہوتی ہے، جمالی صفات ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کہاں پر ذکر ہوگی؟ بیانوں میں تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کلام اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرماتے ہیں، اپنی توضیح خود فرماتے ہیں، اور احکامات بھی خود ہی فرماتے ہیں، ڈراتے بھی خود ہی ہیں، انعامات کے بارے میں بھی خود ہی بتاتے ہیں، تو قضاء و قدر کے مسائل بھی اسی میں بیان ہوئے ہیں، ملائکہ اور عالم بالا کی تفصیلات اور جتنے بھی احوال ہیں نا، وہ اسی کتاب کے ذریعے سے معلوم ہوں گے۔ انسان کو مکلف بنانے والے احکام، یعنی ہم کس چیز کے مکلف ہیں، کون سے احکام ہمیں پورے کرنے ہیں، کون سے قانون ہم کو فالو کرنا ہے، یہ اسی مقدس کتاب میں بیان ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے حقانیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور جو اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے وہ عمل کے لیے بیان کیے گئے، پڑھ کے رکھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ بہت ادب سے ہم کتاب پڑھتے ہیں اور اگربتی لگا کے پڑھتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے جزدان میں رکھ کے کہیں اوپر سجا کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ احکامات ہے اس کے اندر، قوانین ہے اس کے اندر، انسان کو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے، تو یہ دعوت الی توحید کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ کسی دوسری آسمانی کتاب میں ایسے نہیں ملتا، تورات میں یا زبیر میں، زبور میں، یا پھر جو انجیل ہے، یا پھر جو آسمانی صحیفے، کسی بھی پچھلی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دعوت اس انداز میں نہیں کی جس طرح قرآن پاک میں دیا ہے۔ تو یہ سورے میں خاص طور سے کیا ہے، شکر گزار اور ناشکر جو بندے ہیں نا، ان کی مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں۔
जो गुज़िश्ता जो सूरा था, ये जो सूरह इसरा है, सूरह बनी इसराइल है, इसरा वल मिअराज है, ये फिर बनी इसराइल जो सूरा है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, खुद नबी अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का जो तज़किरा है वो फरमाया था उसके अंदर। अब यहाँ पर जबकि इस सूरे में असहाब कहफ, ज़ुल्क़रनैन, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और बाग वाले मोमिन का जिक्र हुआ, यानी वो किस अंदाज में शाकिर थे। अम्बियाओं का शुक्र और जो जो अब्द होता है, जो बंदे होते हैं, उनके शुक्र में क्या फ़र्क होता है, उनके उनके अहकामात में, उनके आमाल में। कोई ये ना कहे कि वो तो नबियों का वाक़या है, वो तो कर सकते हैं, हम तो आम इंसान हैं। तो आम इंसानों के लिए इसके अंदर ये बता दिया गया। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा ये है कि इंसान की जो उसकी कामयाबी है, उसकी फलाह है, उसका फौज है, वो किस चीज़ के ऊपर दारोमदार है उसका? उसका दारोमदार इस बात पे है कि उसका ताल्लुक अपने खालिक, अपने रब, अपने मालिक के साथ में कैसा है। अगर वो दुरुस्त है तो फिर ये ताल्लुक इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाएगा, उसको कामयाबी नसीब होगी। वरना अगर उसका ताल्लुक यहाँ से मुनक़ता हो गया, तो जब अल्लाह के साथ दो तार होते हैं इंसान का, एक या तो अल्लाह के साथ उसका तार जुड़ेगा, अगर वहां से मुनक़ता हो गया तो वो फिर शैतान के साथ जुड़ जाएगा। तो फिर इसीलिए जो किताब को जब इंसान अल्लाह ताला ने इसके अंदर ही सारी चीजें बता दी हैं, तो ये सूरे में दज्जाल के खुरूज का जिक्र भी आ रहा है। अब देखें दज्जाल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो दज्जाली तहजीब है ना, वो कोई अलग ऐसे जो बताया जा रहा है वो ऐसे नहीं है कि कोई कहानियां हैं सुन के चुप हो जाने के लिए। जब हमारी तहजीब अपने इंतहाई उरूज पर चली जाएगी ना, तो उस वक्त दज्जाल का खुरूज होगा। खुरूज यानी वो बांधा, वो पैदा नहीं होगा दज्जाल, वो एक जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो खारिज हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो खराबियां जो हो रही है ना, जब इंतहा पे पहुंच जाएगी तब वो खारिज हो जाएगा वहां पे, और दज्जाली तहजीब शुरू हो जाएगी। तो दज्जाल अपने ज़माने में वो तमाम काम बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के करेगा, बगैर किसी आले के। जो मशीनरीज आज हम यूज़ कर रहे हैं ना, हर चीज़ के लिए हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो जब आएगा तो बगैर किसी मशीनरी के, बगैर किसी आले के हर काम कर देगा, हर काम को अंजाम देगा। जो उस वक्त साइंसदान और जो इंजीनियर है ना, अब तो खैर हम सारे साइंटिस्ट है, सारे इंजीनियर्स है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज, हर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सारे काम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हदीस में है, हदीस में दज्जाल के गधे का जिक्र भी आता है कि वो 40 दिन में गधे पर सवार होकर तमाम रोए ज़मीन का गश्त करेगा, अल्लाह ताला का दावा करेगा, यानी वो खुद मैं रब हूँ, सॉरी खुदाई का दावा करेगा कि मैं रब हूँ। रबूबियत का दावा तो फिरौन ने भी किया था, लेकिन फिरौन के पास वो उतना पावर नहीं था, वो अपने हिसाब से रबूबियत का दावा करता था। लेकिन दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि वो खुद को रब कहेगा। अब जब रब कहेगा तो उसके अंदर वो रबूबियत वाली क्वालिटीज भी होनी चाहिए, तो वो वैसे जाहिर करेगा। तो उसके पास खजाने होंगे, जिसको चाहेगा देगा, वो जिसे चाहेगा उसको जिंदा रखेगा और जिसे चाहेगा हलाक कर देगा। उसके हाथ पर बड़े बड़े करिश्मे जाहिर होंगे, जिनकी वजह से वो खुदाई का दावा करेगा और लोग उसके पीछे लग जाएंगे। दज्जाल जब चाहेगा बारिश बरसाएगा और जब चाहेगा जमीन से खजाने निकाल देगा। आज जमीन से जितने भी मादनियात होते हैं ना, लोहा है, कोयला है, सोना, चांदी, गैस, तेल, जितनी चीजें भी है, वो सारी कैसे निकाली जा रही हैं? बड़ी बड़ी मशीनरीज है, सारे वहां पर यूनिट्स लगे हुए हैं, सारे सेट किए हुए हैं, वो उनके जरिए से निकाले ना, बहुत ही सख्त मेहनत करना पड़ता है, सारा कुछ होता है। मगर जब दज्जाल आएगा ना, बगैर किसी आले के, बगैर किसी मशीनरी के, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी सेटअप के, वो सारी चीजें निकालना शुरू कर देगा। और वो कैसे होगा? वो जमीन से कहेगा कि अखरिजी कनूजक, यानी कि अपने कंज कहते हैं खजानों को। तो जमीन को हुक्म देगा कि चल निकाल अपने खजानों को, तो बाहर जमीन उलट देगी, क्योंकि वो आजमाइश का वक्त होगा ना, सख्त फितने का दौर होगा। तो अल्लाह का हुक्म होगा, जमीन उसके हुक्म पे थोड़ी निकालेगी, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह ताला फरमा देगी कि निकालो। या फिर वो नजरबंदी होगी, वो हकीकत में निकाल रहा होगा, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ना कि ये दज्जाल तुम्हारे फितना है, दज्जाल को कहीं बांध के रखा है, फितना है, तो फितने की से ही तो आजमाया जाता है। तो हमें सबसे सख्त तरीन फितना होगा ये। तो ज़िम्नन हमारी तहजीब और दज्जाली तहजीब का जो जिक्र है, ये भी इस सूरे के अंदर आएगा। तो अब कितना कितना सख्त तरीन फितना है, तो सूरे कहफ के साथ हमारा जुड़ना कितना अहम है। तो सूर्य को शुरू करते हैं यहाँ पर। इसका शान नुज़ूल कर लेंगे, मैंने कहा था टाइम हो जाएगा, मुझे नहीं लगा था कि होगा। एक आयत कर लेते हैं, या फिर इसका शान नुज़ूल हम कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आगे से करेंगे, या फिर कल ही कर लेते हैं, 12-10 हो गए तो फिर एक साथ हो जाएगा हमारा सूरा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो
जब हमारा सूरह ही मुकम्मल एक साथ होगा तो फिर हमारा कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा इंशाल्लाह। ये आज के सूर्य का बताना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके साथ ही कल से इंशाल्लाह हम इसका सूर्य को हम स्टार्ट करेंगे। ये सारे पीरियड्स बताना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद में जो सूरतें होंगी, इसके बाद में जितनी सारी हमारी सूरतें होंगी, वो सारी की सारी सूरतों में इसी तरतीब से जाएगा कि आपको पीरियड कौन से पीरियड में कौन सी सूरह नाजिल है वो अंदाज़ा हो जाएगा मक्की सूरतें जब हम करेंगे। तो ये आज का मुझे थोड़ा सा पस मंज़र आपको लेके जाना था इसके बारे में। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम कल से इस सूरह की इब्तिदा करेंगे, बल्कि मेरा इरादा तो था एक आयत कर लेंगे बरकत के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कल से लेके चलते हैं यहाँ से। अब बहुत सारों को मैंने बताया भी नहीं था कि सूरह कहफ शुरू करने वाले हैं, तो आप लोगों को पता भी कोई नहीं होगा कि आज से सूरह कहफ शुरू होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग सूरह कहफ के 10 आयतें शुरू के देख लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूरह कहफ के अंदर डिटेल्स काफ़ी है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर की 10 आयतें कल कर लें इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला कामयाब